बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। बजट कौमी असम्बली से पास हो चुका है। IMF ने कंडीशंस के बाद कुछ नई कंडीशंस लगाई हैं और पहले जो बात हो रही थी कि IMF जो है वो बजट की अप्रूवल के साथ ही प्रोग्राम को रिस्यूम कर देगा। फिर एक और बात आई कि प्रोग्राम का जो साइज़ है वो अब 8 अरब तक चला गया है, मगर अब IMF कह रहा है कि प्रोग्राम की जो रिवीजन है उसमें 65 से 70 दिन के आसपास लग सकते हैं। When you talk about the business and the industry and the commerce, आपको हर जगह पर मसाइल नज़र आते हैं। कराची वो वाहिद शहर है कि जहाँ पर 18 घंटे की जो लोड शेडिंग है उसकी लोग शिकायत न सिर्फ करते हुए नज़र आते हैं बल्कि सड़कों के ऊपर आपको एहतजाज करते हुए लोग, ट्रैफिक का जैम और एक आध जगह पे तशद्दुद की सूरत हाल भी नज़र आती है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, नो इंडस्ट्री इज़ एक्सेप्शन, एवरीवेयर देयर आर चैलेंजेस। और सबसे पहले हम बातचीत जिस इंडस्ट्री करेंगे दैट इज़ अबाउट दी एप्टमा। इनाम साहब इज़ काइंड इनफ टू बी विथ अस। एप्टमा ने 2 दिन पहले सरकार को, वज़ीर-ए-आज़म को एक ख़त लिखा और उन्हें याद दिलाया कि आपने कुछ रेट्स ठीक किए थे इलेक्ट्रिसिटी के रीजन वाइज के हिसाब से, और अब 30 जून की डेट आ रही है, इसको आपने दोबारा से सॉर्ट आउट करना है। बट टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो बर्फ़ है वो पिघली नहीं है, बिकॉज नॉट ओनली दिस बट देयर लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज़ जिनको मसाइल का सामना है। गवर्नमेंट के पास आई थिंक प्रायोरिटी पहले पंजाब गवर्नमेंट है, फिर फेडरेशन में इत्तेहादी है, और जो आवाम है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, नज़र नहीं आता कि इस वक्त प्रायोरिटी है। इनाम साहब, आप फरमाइएगा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपको पता है कि हमारे जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पिछले 8-10 साल में हुए थे तो वो बेतहाशा महंगे थे। मतलब कई केसेस में तो 2-3 गुना महंगे थे। तो इसका ये सोल्यूशन निकाला गया कि वो तो स्टेट जाने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को उन्होंने नेगोशिएट करना है या नहीं करना। तो रीजनली कंपेटिटिव रेट हमें पिछली गवर्नमेंट ने आते ही दे दिया था। और उसकी वजह से आपने देखा कि जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में कभी 13-13.5 अरब डॉलर से ऊपर नहीं गई थी, वो तकरीबन 21 अरब डॉलर की पोजीशन में बन गई। अब कुछ स्लो हुई है क्योंकि अगेन वही पोजीशन आ गई है कि अब आज 30 तारीख हो गई है, आज टैरिफ एक्सपायर हो जाएंगे। नए टैरिफ की बातचीत तो हुई है, आज भी हमारा डेलीगेशन उधर ही गए हुआ है, मगर अभी तक इंडिकेटिव खाली चीजें हैं, मगर फर्म अभी तक कोई चीज नहीं है। और आपको पता है जब तक कोई चीज फर्म नहीं हो जाए इंडिकेशन हैव नो वैल्यू। बट सर, ये जो गवर्नमेंट के कॉर्नर से बातें आ रही हैं कि ये चीज़ सॉर्ट आउट हो चुकी है और एप्टिमा को इस बात की यकीन दहानी भी करा दी गई है, ये सेइंग कि अभी बातें हैं और कोई कागज़ पे कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन नाम। देखिए, मतलब हर चीज़ जो है जब तक नोटिफाई नहीं हो जाए जब तक तो वो चीज़ हवा में ही होती है ना। आप अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते। फर्म कमिटमेंट तो जब आता है कि जब आप टैरिफ अनाउंस कर देंगे जी अब आज से लेकर 2 साल या 1 साल अब ये टैरिफ रहेगा, बट सर नंबर तो एग्री हो गए ना, नोटिफिकेशन जी अगर नंबर एग्री होने से कोई मटेरियल चेंज नहीं आता ना। आप उसकी बेसिस पे काम नहीं कर सकते। गॉड फॉरबिड किसी वजह से वो नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो लोग कमिटमेंट चाहते हैं और वो सिर्फ एसआरओ की सूरत में आता है कि जब एसआरओ आ जाए कि ये रेट नोटिफाई हो गए, देन वन कैन से कि हाँ अब हमारा काम पक्का हो गया, अब हम खुल के काम करें। तो इनाम साहब, आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जो ये सोचते हैं कि यार हर तरफ चीज़ें डावाडोल हैं, पता नहीं है कि कल कौन होगा नहीं होगा? यू ऑल्सो हैव दिस सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स कि यार हर तरफ गैर यकीनी है, नोबडी नोस कि कल फेडरेशन में कौन होगा? ये देखिए, फेडरेशन में हो नहीं हो, मगर अगर वंस एसआरओ आ जाता है ना तो एसआरओ आने के बाद एक फर्म कमिटमेंट आ जाती है, उसकी बेसिस पे लोगों ने माल बेचने। देखिए, लोग माल बेच आए और उसके बाद गॉड फॉरबिड 40 रुपए की बिजली उन्हें चलानी पड़े, जो कि हमने दुनिया से बहुत महंगी खरीदी हुई है, तो उसमें तो वो चल ही नहीं सकती, एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती। पहले आपने देखा कि जो हमारी रियल एक्सपोर्ट थी वो तो 2000 मेरे ख्याल में 18 में वो कोई 2003 के लेवल पे चली गई थी, क्योंकि उस दफा टेक्सटाइल की इंपोर्ट्स भी बहुत बढ़ गई थी, मेडअप्स आ रहे थे, तो नेट एक्सपोर्ट तो बहुत ही कम रह गई थी। ग्रॉस एक्सपोर्ट भी शायद मेरे ख्याल में हार्डली 11 बिलियन रह गई थी। तो लोग उन चीजों से डरते हैं और इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हुआ खड़ा है, वो अलग मसला है। अब तो बैंक्स लोगों से पूछ रहे हैं भाई आपके प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, आप कब चालू करेंगे, क्या होगा। तो दिस मीन्स के गॉड फॉरबिड ये चीज़ें अगर सॉर्ट आउट नहीं हो सकती या हो नहीं पाती
تو جو گورنمنٹ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہم اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، تو اکانومی کو سلو ڈاؤن کرنا تو ایک طرف لگتا یہ ہے کہ بے روزگاری سمیت انڈسٹری کا پہیہ چلنا یہ چھوٹی باتیں رہ جائیں گی، اس سے بڑے مسائل آئی تھنک کہ جنم لینے جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کا جہاں تک سلو ڈاؤن کرنے کا، اگر آپ امپورٹ بیس اکانومی کو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ تو کوئی لاجک سمجھ آتا ہے، رائٹ مگر اگر آپ ایکسپورٹ بیس یا ایکسپورٹ کی چین کو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ تو کوئی میننگ نہیں بالکل رکھتا، صحیح، وہ تو بالکل کیونکہ صحیح، ایکسپورٹ تو ڈائریکٹ آپ کے جی ڈی پی میں ایڈ ہو جاتی ہے، رائٹ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرتی ہے، رائٹ، تو اس کا تو آبویسلی کوئی ریزن نہیں سمجھ آتا کہ اس کو سلو ڈاؤن تو نہیں کرنا چاہیے، اس کو تو بلکہ اور پش کرنا چاہیے۔ انڈرسٹوڈ بٹ دین گورنمنٹ سیز کہ ایسی کوئی بھی صنعت جس میں کسی بھی چیز کی امپورٹ ہو تو اس کو ڈسکریج کرنا گورنمنٹ کی اس وقت مجبوری ہے، کم سے کم 6 سے 8 مہینے دے ہیو نو چوائس بٹ ٹو سلو ڈاؤن دی اکانومی اور دیکھیے جی 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 اس کی نیچر میں فرق ہے نا، جیسے ہم کاٹن منگاتے ہیں تو اس کے بعد ٹیکسٹائل گارمنٹ ہر چیز دھاگے سے لے کر ہر چیز جاتی ہے جو ویلیو ایڈ ہو کے جاتی ہے، اس میں تمام چیز میں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، پلس ڈومیسٹک کنزمپشن ہے۔ اب رائٹ اگر ہمارے یہاں 2 کروڑ یا 2 کروڑ 20 لاکھ بیل کی صنعت لگ گئی ہے اور کراپ ہی آپ کی 80 لاکھ ہے تو وہ تو امپورٹ ہوگی، یا نیکسٹ ٹائم آپ کو سیزنل انڈسٹری تو نہیں بنا دیں گے نا پورا کہ جی ہمارا 6 مہینے سیزن چل رہا ہے کہ جی اسپننگ ویونگ 6 مہینے چلے اور پھر بند ہو گئے۔ تو انڈرسٹوڈ سو آپ انعام دیکھیں صاحب، بنگلہ دیش ہاں 50 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ پہنچ گئے، وہاں تو ایک بیل کاٹن نہیں ہوتی، پولیسٹر بھی نہیں ہے، تو ہمارا حالانکہ ان سے بہت بہتر پوزیشن ہے پر انفارچونیٹلی ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر پاتے۔ انعام صاحب میں چاہوں گا آخر میں کہ آپ گورنمنٹ کو میسج ضرور دیں، مگر آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں جو گورنمنٹ کا نقطہ نظر ہے۔ گورنمنٹ کا ایک اس وقت یہ کہنا ہے کہ اگلے 13 مہینوں میں حکومت کو $33 بلین صرف قرضے کی مد میں پے کرنے ہیں، اور آئی ایم ایف سے اگر قرضہ ریسٹور نہیں ہوتا جو کہ صرف 2 سے 2.5 ارب آئے گا 3 سے 4 مہینے میں، لیکن اس کی وجہ سے حکومت کو ایڈیشنل 31-32 بلین مل جائیں گے اور حکومت جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچے گی۔ تو حکومت یہ کہتی ہے کہ ہماری پرائورٹی جو ہے وہ ڈیفالٹ کو بچانا ہے، اس کے بعد ہم کسی انڈسٹری کی طرف دیکھ سکیں گے۔ اگر کاٹن کو بھی امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر کی ضرورت ہے تو سوری اف گورنمنٹ ہیز دس ویو دین واٹ از یور ٹیک آن اٹ، پلیز گیو اے میسج ٹو دا گورنمنٹ۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، مطلب را مٹیریل تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ کسی کو بھی ڈسکریج کر رہی ہے، اگر ڈسکریج کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو گاڑیوں سے لے کر ہر چیز امپورٹ ہو رہی تھی ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور اتنا بڑا نہیں ہے اگر آپ اس چکر میں 2 بلین 3 بلین کی ایکسپورٹ ہی ڈراپ کر دیں، ریمیٹنس ڈراپ ہو جائے تو فائدہ کیا، مطلب جتنا آئی ایم ایف سے آئے اتنا ایکسپورٹ کا ہی نقصان ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ مئی کے نمبرز بھی کم آئے، انفارچونیٹلی مجھے جولائی میں ریمیٹنس اور وہ دونوں کم آتے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ تو سر ٹیکسی 2-3 سیزنل دن میں ہے، کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں دیٹ از سیزنل بیکاز نہیں سیزنل نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، مطلب ابھی تک تو ہر چیز 25-30% بڑھ رہی تھی نا، دیٹ واز نتھنگ سیزنل، تو آپ کو وہ مومنٹم رکھنا پڑے گا اگر آپ کو پرماننٹلی ان چیزوں سے جان چھڑانی ہے۔ So you want to give a message to the government? جی بالکل، یہ کہ جو انرجی وغیرہ کی ہماری وہ ان کو خود پتہ ہے اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ، بٹ ہوپ فلی وہ جلد از جلد ہو جائے گا، انہوں نے آج ہفتے بھر کا ٹائم کہا ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ وہیں بیٹھے ہیں، اللہ کی سے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ انشاءاللہ مل جائے گا، کیونکہ آزمودہ نسخہ ہو گیا نا کہ اس میں پتہ چل گیا کہ جی 26% ہمیں گروتھ مل گئی ہے، سب ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ انعام صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر عمران عثمانی، ان سے بات چیت کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ ایک بلا وجہ کی بحث چلی ہوئی ہے کہ اسلامی بینکس جو طویل مدتی سرمایہ کاری کرتے ہیں فکس ریٹ پر کرتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ سے جو ہے اسلامی بینکوں میں جو پلیسمنٹ ہے یا اس کے اندر جو پیسہ رکھوانا ہے وہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر نقطہ نظر جانیں گے ڈاکٹر عمران عثمانی سے۔ آپ جو ہیں میزان بینک کے جو شرعیہ بورڈ ہیں اس کو ہیڈ کریں۔ ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب۔ ہی happens to be the chairman of the Sharia board of the Mizan. There is a controversy in the market, in fact a discussion, a general discussion on the social media کہ اسلامی بینکوں کی جو لانگ ٹرم پلیسمنٹ ہے وہ شریعہ کے اصولوں سے متصادم ہے، لہٰذا جو لوگ پلیسمنٹ کرتے ہیں یا سرمایہ کاری کرتے ہیں یا ڈپازٹس رکھتے ہیں اسلامک بینکوں میں، ان کو تھوڑا سا کنونشنل بینکنگ والے، کنونشنل بینکنگ کے پروفٹ سائڈ والے تھوڑا سا ٹف ٹائم کر رہے ہیں، ٹف ٹائم دے رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں۔
عمران صاحب سے شرعی نقطۂ نظر جانیں گے. عمران صاحب, ویلکم ٹو دا شو. فرمائے گا عمران صاحب, واٹ از یور ویو آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آپ نے جو سب سے پہلے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلامی بینکنگ میں جو فکس پلیسمنٹ یا فکس ریٹرن کے اوپر جو پلیسمنٹ کی جاتی ہے اس میں شرعی کوئی قباحت ہے یا نہیں. تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کا ایک اصول بتا دوں تاکہ یہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات کہ فکس اگر کوئی ریٹرن ہوگا تو اس صورت کے اندر ناجائز ہوگا, اور اگر فکس ریٹرن نہیں ہوگا تو جائز ہوگا. یہ کوئی کرائٹیریا شریعت میں ایسا نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. البتہ صرف یہ ہے کہ قرضہ اگر آپ کسی کو پیسہ لینڈ کر رہے ہیں, قرضہ دے رہے ہیں, تو اس کے اوپر کوئی بھی اضافی رقم یعنی پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر کوئی بھی اضافی رقم لینا, چاہے وہ فکس ہو یا ویریبل ہو, چاہے وہ متعین ہو یا غیر متعین ہو, دونوں صورتوں میں اگر اصل سرمائے کے اوپر قرضے کے اندر کوئی بھی رقم لی جائے تو وہ ناجائز ہوتی ہے. یہ پہلی مرتبہ پہلی سب سے پہلا یہ اصول آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کوئی عقد ہوتا ہے, تو قرضے کے سوا جتنے بھی عقود ہیں, جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں, وہ اس کے اندر دو طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جو سیل ٹرانزیکشن یا یوں کہہ سکتے ہیں, اس کو ہمارے میں کہتے ہیں عقود معاوضہ, یعنی کہ کمپنسیٹری کانٹریکٹس, جس کے اندر آپ کوئی چیز جو ہے خرید رہے ہوتے ہیں یا بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کی کنسیڈریشن اور آپ کا سبجیکٹ میٹر یہ دونوں فکس ہو. اگر فکس نہیں ہوگا تو وہ ناجائز ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی پرائس فکس نہیں کی, چاہے وہ انسٹالمنٹ میں ہو یا فکس یعنی کہ کیش کے اندر ہو, دونوں صورتوں میں اس کی جو کمپلیٹ پرائس ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے, اور وہ فکس ہوتی ہے, تو وہ ویریبل نہیں ہو سکتی. لہذا جو ہے وہ یہ کہنا کہ اگر آپ بیچیں گے تو اگر یہ فکس ریٹ کے اوپر بیچیں گے تو ناجائز ہے, ایسا نہیں, بلکہ اگر فکس نہیں ہوگا تو ناجائز ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ البتہ آپ اگر کبھی کوئی کسی کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں, تو پھر اس صورت کے اندر کسی ایک پارٹنر کا نفع فکس نہیں ہو سکتا. یہ بھی شریعت کا اصول ہے کہ اگر دو پارٹنر ہیں اور دونوں کسی انٹرپرائز کے اندر, کسی وینچر کے اندر جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو کہتا ہے کہ میں تم کو ہر صورت کے اندر 50,000 روپے دوں گا, چاہے مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو, یہ شراکت کے مین اصولوں کے خلاف ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ٹرانزیکشن انڈر لائن کی جا رہی ہے کہ جس کے تحت ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جائز ہے جائز ہے. اگر تو قرضے کی ٹرانزیکشن ہے تو اس میں موٹا اصول یہ ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر چاہے فکسڈ ہو یا نان فکسڈ ہو, دونوں صورتوں میں اضافہ لینا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ بیع یعنی سیل کی ٹرانزیکشن ہے تو اس صورت کے اندر وہ فکس اس کا نفع ہونا چاہیے, اور اس کا اسی طرح کوئی کرایہ ہے تو کرایہ بھی ایک ہر پیریڈ کے لیے ایک متعین ہونا ضروری ہے. تو چاہے وہ 6 مہینے کے لیے ہو یا 1 سال کے لیے ہو, وہ متعین ہونا ضروری ہے. لیکن اگر وہ شراکت داری کا معاملہ ہے تو اس صورت کے اندر وہ پروفٹ کے اوپر بیس کرے گا کہ ایکچوئل پروفٹ کتنا ہوا, اس پروفٹ کے اندر کوئی شراکت داری ہوگی کہ کسی کا 50%, 50 جس آدھا ہو جائے یا 33, 66 اس طرح کر کے اس کو تناسب کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا, جو بھی باہمی طے کر لیں. یہ اصول ہے موٹا. لہذا یہ کہنا کہ چونکہ اسلامی بینکوں کے اندر کسی جگہ پر فکس دیا جاتا ہے لہذا یہ ناجائز ہوگا, یہ تو بالکل غلط بات ہے, کیونکہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں. کیونکہ اسلامی بینک جو ہے وہ قرضہ نہیں لیتے اور نہ ہی قرضہ دیتے ہیں, بلکہ وہ فائنانسنگ کرتے ہیں اسلامک موڈس کے اوپر. اور اسلامک موڈس جو ہیں وہ تجارت یعنی مرابحہ ہے, جیسے سیل کی ٹرانزیکشن ہے یا کرائے کی ٹرانزیکشن ہے یا اور مختلف قسم کی ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر نفع متعین ہوتا ہے, فکس ہوتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر بیس کر کے کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں
تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ فکس ہے اور فکس ہونا بھی چاہیے اس میں۔ عمران صاحب یہاں ایک اور چیز ہے جو آپ کی توجہ چاہتی ہے، اینڈ دیٹ از کہ اسلامک بینکس جو ہیں وہ پروفٹیبلٹی کی دوڑ میں اپنے آپ کو کس طرح سیف رکھ سکتے ہیں کہ جب کہ گورنمنٹ جو ہے 4 کی جو ہے وہ لینڈنگ کر رہی ہوتی ہے اینڈ اٹ از کنسیڈرڈ اے سیف لینڈنگ، اور جو پلیسمنٹ کنونشنل بینک کر رہے ہوتے ہیں وہ رسک فری کائنڈ آف پلیسمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، بیکاز اس وقت جو شرح سود ہے وہ 15% کے آس پاس ہے۔ اسلامک بینکس جو ہیں وہ یہ پلیسمنٹ نہیں کر سکتے۔ سو ایک تو یہ ہے کہ اس رسک فری پلیسمنٹ کی دوڑ میں جب اسلامک بینک نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے مینیج کرتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ریاست اسلامی ہے اور بینک بھی اسلامی ہے، یعنی شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کی نیڈ کو کیسے پورا کریں؟ گورنمنٹ کی نیڈ ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم میں ریاستی امور چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور بینک کو کم رسک والی پلیسمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہاؤ ڈو دے میچ؟ دیکھیں یہاں پر 2 سوال ہو گئے آپ کے۔ جی ایک سوال ہے کہ ان ٹرانزیکشنوں میں رسک ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں سوال دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری جو ملک کو چلانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس پہ اسلامی طریقے سے کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، تو جہاں تک پہلا سوال ہے یہ تو رسک، اس سوال کے اندر اس میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی تجارت بغیر رسک کے نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ رسک تو ہوتا ہی ہے۔ ایون اگر آپ سود پہ قرضہ بھی دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کریڈٹ رسک آپ کا ہوتا ہے، آپ کو رسک اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو کور کس طرح کر رہے ہیں، رائٹ، کوئی گارنٹی کے ذریعے کور کرتا ہے، کوئی کولیٹرل کے ذریعے کور کرتا ہے، تو اور بعض اوقات وہ ہاف کور ہوتا ہے، بعض اوقات 10% کور ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ رسک اس پہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو اسلامک بینکنگ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے آپ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ رسک ہونا ضروری ہے، اور رسک کے بغیر تو تجارت ہی جائز نہیں ہوتی شریعت کے اندر۔ لیکن اس کے اندر رسک سب سے کم ہوتا ہے بنسبت سودی ٹرانزیکشنوں پہ، کیونکہ سودی ٹرانزیکشنوں کے اندر بعض اوقات آپ مارجنل فائنینسنگ کر رہے ہوتے ہیں 5% کے اوپر یا 10% کے اوپر، اور اس کے اندر آپ کو جو آپ کی جو سیکورٹی ہوتی ہے 5% کے اوپر آپ 100% قرضہ دے دیتے ہیں، تو وہ ایک بالکل فری فائنینسنگ ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی آپ سیکیورڈ نہیں ہیں، انسیکیورڈ فائنینسنگ ہے۔ برخلاف اسلامک بینکنگ کے اندر ہمیشہ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ ایسٹ بیسڈ ہوگی اور ایسٹ کے اوپر مبنی ہوگی۔ اگر مثال کے طور پہ اسی وجہ سے آپ اس طرح کے ڈیفیسٹ کے لیے کہ جس کے اندر کوئی پروجیکٹ نہ ہو، کوئی ایسٹ نہ ہو، آپ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اسلامی اصولوں کے مطابق صحیح طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے کوئی ایسٹ لگانا پڑے گا، یا تو کوئی چیز بیچنی پڑے گی، خریدنی پڑے گی، یا کرائے پہ دینی پڑے گی، یا آپ کو کسی وینچر کے اندر پیسے ڈالنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے عیاشیوں کے لیے یا اپنے ذاتی اخراجات کے لیے اس پیسے کو قرضہ لے لیں اور قرضہ لے کے اس کو سود کے ساتھ واپس کر دیں، بلکہ اگر یہ اسلامک بینکوں کے اندر جو پیسے گورنمنٹ آف پاکستان جو اسلامک فائنانس کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں، اس میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف جو گورنمنٹ کے ایسیٹس ہیں، جیسے مثال کے طور پر موٹر وے ہے یا کوئی بھی ایسا ایسیٹ ہے جس کو لیز کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایئرپورٹ ہے، تو اس کو جو اسلامک بینکس ہیں وہ اکوائر کر لیتے ہیں، وہ پرچیز کر لیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور پرچیز کرنے کے بعد ان کو وہ چیز کرائے پہ دے دیتے ہیں، اور کرایہ جو آتا ہے وہ سکوک ہولڈرز کو، یعنی سکوک ایشو کر دیتے ہیں، اور سکوک ہولڈر کو جیسے بانڈ ہوتے ہیں، اسی طرح شریعہ کمپلائنٹ سکوک ہوتے ہیں، تو ان سکوک ہولڈر کو اس کے اوپر نفع دیا جاتا ہے، اور جو بھی کرایہ آتا ہے اس کو اوپر پروپورشنیٹلی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا عمران عثمانی صاحب، مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا بیکاز وقت کی تھوڑی سی قلت ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ریاست کو، اسلامی ریاست کو پیسے کی ضرورت ہے اور دوسری جانب اسلامک بینک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیں ماشاءاللہ اسلامی بینکوں کا الحمدللہ ہمارے لیے جو مسئلہ کبھی بھی پیسوں کا حصول نہیں رہا، اللہ کا شکر ہے، ہمیشہ ایکسس لیکویڈیٹی رہتی ہے، لیکن ریاست کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کیا اسلامی بینک، اس کے لیے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جب پیسوں کی ایکسس ہوتی ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ تو اپنے پروجیکٹ کے اندر لگاتے ہیں جو کہ بینکوں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، لیکن باقی پیسے جو ہیں
वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सुकूक की शक्ल में इन्वेस्ट कर Okay. देते हैं और Okay. सुकूक जो है इशू कर देते हैं। जैसे मैंने भी आपको Right. बताया, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई मशीनरी है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई बिल्डिंग है या कोई मोटरवे है, कोई भी फिक्स एसेट आप मीरान बैंक या कोई भी इस्लामी बैंक जो है खरीद लेगा उसको, और खरीदने के बाद उसको रेंट आउट कर देगा और उस पर किराया लेता रहेगा। वो किराया जो जायज़ है, किराया लेने को। तो इमरान उस्मानी साहब, हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत को अगर कलील मुद्दती सरमायाकारी सिर्फ इसलिए भी चाहिए कि उसको हुकूमती उमूर अंजाम देने हैं और हुकूमत को दिसंबर में पैसे आने हैं और हुकूमत को अभी से दिसंबर तक के लिए 6 महीने के लिए पैसे चाहिए, तो हुकूमत को अपनी किसी चीज़ को यूँ कहें कि रहन रख के उसके कर्जे की शक्ल कोई निकालनी होगी कि वो एसेट आपका हो गया। नहीं, रहन नहीं होता वो। अच्छा, वो बाकायदा सेल प्लीज। होती है। ठीक है, अच्छा, रहन में और ठीक, सेल में फर्क है। ठीक, प्लीज। रहन नहीं रखा जाता बल्कि उसको सेल कर दिया जाता है और ओके, बैंक उसको खरीदने के बाद किराया लेते हैं उसका। ओके, तो और ये किराए की शक्ल होती है। आप बगैर यानी कि ओनर के ओनरशिप लिए बगैर किराया नहीं ले सकते जब तक कि आपको ओनरशिप ना आए उसकी। अच्छा, तो इसमें एक ज़िम्नन आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती हैं कि 10 दिन के लिए 4 खरब की ज़रूरत है, 15 दिन के लिए, तो ये इतने छोटे टेन्योर की भी ट्रांजैक्शन इस्लामिक फाइनेंस में डिज़ाइन हो जाती है। बिल्कुल, असल में देखिए जब सुकूक आ गया ना, तो राइट, सुकूक जब सेकेंडरी मार्केट में जब उसकी खरीदो फरोख्त होगी तो उस सूरत के अंदर अगर जब उनको पैसों की जरूरत नहीं होगी तो सेकेंडरी मार्केट में ले जाकर बेच दें, जब जरूरत हो तो पैसे वापस ले लें। तो मतलब कि ये जिस तरह लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है राइट, फिर उसको राइट। सेकेंडरी मार्केट के अंदर फिर उसको आप मैनेज करें। इमरान उस्मानी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शारिक, ही इज़ अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। उनसे बात करेंगे कुछ बैंकों के CAR के मसाइल। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं शारिक। ही हैपन्स टू बी अ फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल एनालिस्ट। बैंकों का तरीक़ेकार, बैंकों की रेगुलेशन, प्रूडेंशियल रेगुलेशन, दैट इज़ हिज एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। शारिक साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। शारिक साहब, एक जनरल सी बात हो रही है इन द मार्केट एंड पीपल वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ दिस कंट्रोवर्सी। IMF हैज सेड कि जो पाकिस्तान के कुछ बैंक हैं उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशोज़ जो हैं वो उसमें मसाइल हैं। देयर आर सर्टन बैंक जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो वल्नरेबल स्टेट में हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को सबसे पहले तो आप ये समझा दें कि व्हाट इज़ दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशो एंड व्हाई इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, पर स्टेट बैंक को छोड़ दें, IMF हैज़ टू से कि यार इसको आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैंक के कैपिटल और रिस्क को जो है ना, वो जो कार जो है वो मैनेज करता है और ये रेगुलेटर जो है ना इसको मॉनिटर करता है विद अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो बैसल जो है उसको मैनेज करता है ताकि बैंक का जो सिस्टमिक रिस्क है, जो ग्लोबली रिस्क होता है, ठीक है, उसको उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो सस्टेनेबल रहे। ओके, सो पाकिस्तान के अंदर ये जो नंबर्स की सिचुएशन में अगर हम कहें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, व्हाट आर द नंबर्स, व्हाट डू नंबर्स से? अब देखिए, जो एवरेज है ना, जो स्टेट बैंक ने टोटल कार जो रखा है जिसको बोलते हैं वो 13.5% है, ठीक है। ये जो है ना मिनिमम जो है ना ऑफ द कैपिटल। ओके, इसमें जो है ना देखिए दो चीजें होती हैं कार के अंदर ना, किस तरह से बैंक जो है ना कैपिटल को मैनेज करता है और किस तरह से रिस्क को मैनेज करता है। तो जो कैपिटल जो होता है वो Tier 1 होता है और Tier 2 होता है, और इसी तरह से बैंक्स में जो दो मेजर रिस्क होते हैं वो होता है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। बिल्कुल ठीक। तो इस चीज को मैनेज किया जाता है। तो व्हेन यू से कि 13.5% का जो रेशो है, ये स्टेट बैंक की रेगुलेशन है बेसिकली ना। तो अगर ये किसी बैंक की कम हो रही हो तो फिर बैंक के पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं कि उसको क्या करना चाहिए? उसके अंदर बेसिकली देखें कैपिटल इंजेक्शन जो है ना होना चाहिए, फिर मैनेजमेंट टीम को जो है ना वो स्ट्रक्चर को जो है ना वो देखना चाहिए, तब आपको जो है ना वो एक सस्टेनेबल बैंक जो है ना वो होता है। तो ये अगर आप इससे नीचे हैं तो आप एक थोड़ा सा सस्टेनेबल मोड के ऊपर नहीं होता है बैंक। नहीं, बट क्या एक आम डिपॉजिटर ये सोच सकता है कि यार
اس کا فلاں بینک جو ہے اس کا CAR بہت ڈاؤن ہو گیا ہے تو یہ بینک ایسا ہے کہ میں اس میں سے پیسے نکالوں، ایسی تو سچویشن نہیں ہے نا. نہیں ایسی سچویشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ بینک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ہوتا ہے لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ نا، تو یہ کبھی جو ہے نا وہ بینکس کو جو ہے نا وہ گرنے نہیں دیتا. رائٹ. سو اس وقت جو پوزیشن ہے بینکوں کی ان کے بارے میں بہت اٹس اے پبلک انفارمیشن کہ سلک اور سمٹ بینک جو ہے اس کی کیپٹل ایڈیکویسی کے مسائل ہیں، اور اس کے بارے میں اسٹاک ایکسچینجز کے نوٹس بھی ہم سب کے سامنے ہیں کہ یہ دونوں بینک جو ہیں اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک بینک کے لیے جو ہے ہم سن رہے ہیں کہ علیم خان جو ہے وہ انجیکشن کر رہے ہیں، دیٹ از ان دا پروسیس. اس کو بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. دوسرے اینڈ پہ سمٹ بینک کے لیے $2.51 پہ کوئی 25% شیئر بالکل بیٹا ہے. ابھی جو کرنٹ پرائز ہے سمٹ کی 2.36 آج کی جو ہے مارکیٹ پرائز ہے. تو اگر یہ جو ہے نا اگر آپ کیپٹل انجیکٹ کر دیتے ہیں بینک کے اندر تو پھر آپ کا کار بھی بہتر ہو جائے گا، پھر ایگزیکٹلی پھر آپ کی جو پرائز ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، شیئر پرائز. سو یو تھنک کہ یہ 5 جولائی کو جو سمٹ والی چیز ہے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی، اور یہ جو 2 دفعہ یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے اس دفعہ یہ 5 جولائی کو AGM میں یہ چیز تھرو ہو جائے گی؟ جی ہوپ فلی ہو سکتا ہے. بالکل زبردست. سو دوز بینک ہو ڈو ناٹ میٹ کیپٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹ ان کو ایکویٹی انجیکٹ کرنا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا. اینڈ فار ایگزامپل اف دے آر انیبل ٹو ڈو دس تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ بینک بند ہونے جا رہا ہو، بٹ دس از اے سائن کہ جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اٹ از اے کائنڈ آف ویکنیس سائن. جی بالکل. رائٹ. طارق صاحب آخر میں یہ فرمائے گا کہ یہ جو 2.51 روپیز کے اوپر 25% کے شیئرز SMBL کے سمٹ بینک کے اٹھانے کی بات ہے سلمان اقبال کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی ٹرانزیکشن اس دفعہ 5 جولائی کو ایکسیکیوٹ ہو جائے گی، امیکیبلی ایکسیکیوٹ ہو جائے گی؟ دس از اے کائنڈ آف بیل آؤٹ. مارکیٹ میں اس طرح کی کوئی فیلنگ نہیں ہے، بیکاز وین یو لک ایٹ دا پریویس ریکارڈ لائک ورلڈ کال، وہ والی ٹرانزیکشن بھی 70 پیسے سے اسٹاک 4 روپے تک گیا، بٹ وہ ٹرانزیکشن مٹیریلائز نہیں ہو سکی. سو اس پرائس کے اوپر یہ 25% شیئر، بہت ساری نمبرس مارکیٹ میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ 10-12 بلین کا گیم ہے، whether it would happen or not. But apart from that, as a technical expert, I would want you to comment کہ سمٹ بینک کے پروڈکٹ سائڈ پہ ٹھیک چیزیں کرنی ہوتی اور اس کو ایک لانگ ہورائزن میں ایک اچھی ڈائریکشن دینی ہوتی تو کیا کرنا بہتر تھا؟ بٹ فرسٹ آف آل ڈو یو سی دس ٹرانزیکشن ہیپننگ؟ دیکھیں میری اپروچ یہ ہے کہ اگر یہ کیپٹل جب انجیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے فائنینشیل پروڈکٹس کے اوپر جو ہے نا وہ بینک کو جو ہے نا کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر ٹیم کو جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ بنانا چاہیے، اسمبل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دیکھیے پروڈکٹ فائنینشیل پروڈکٹ اچھی ہوں گی تو کسٹمر جو ہے نا وہ انگیج ہوگا بینک کے اندر نا. تو یہ کیونکہ فائنینشیل جو مارکیٹ ہے یہ بیس کرتی ہے کسٹمر بیس کے اوپر نا. ٹھیک ہے، تو اگر کسٹمر بیس آپ بڑھا لیں گے اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ فائنینشیل پروڈکٹس جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ کسٹمر کو ڈلیور کریں گے. طارق صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے 3 ٹاپکس کو کور کیا. پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے انعام صاحب جو کہ ایپٹما کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے تو وہ اسلام آباد میں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں مصروف عمل تھے. ایپٹما کی جائز ڈیمانڈ ہے 30 جون جب یہ پروگرام چل رہا ہوگا تو گزر چکی ہوگی. آج 30 جون کو یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وقت ایپٹما والے پریشان ہیں کہ گورنمنٹ نے جو ٹیرف ایگری کیا ہوا تھا وہ اب اس کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے اور اگلا ٹیرف گورنمنٹ کو دینا ہے. گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہنوز ٹائم اینڈ اگین میڈیا پر کہا جاتا ہے، بزنس سرکل میں یہ بات زیادہ عام ہے کہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز اس وقت شاید گورنمنٹ کو بچانا، پنجاب گورنمنٹ کو بچانا، الائز کو خوش رکھنے کے علاوہ شاید نومبر پر ہیں. اس کے علاوہ گورنمنٹ کا فوکس کسی اور چیز پہ نہیں ہے، جس سے تاجر برادری پریشان ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے بات چیت کی عمران عثمانی صاحب سے جو کہ شریعہ بورڈ کو ہیڈ کرتے ہیں میزان کے، اور انہوں نے اس بات کی کلیریفیکیشن دی
کہ لانگ ٹرم پلیسمنٹ جو ہے وہی صرف اور صرف ایک جواز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک دو سیل ٹرانزیکشنز کی مثال دے کے سمجھایا کہ اسلامک فائنینس میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے سیل کنسیڈریشن کے لیے اماؤنٹ کا پرائس کا طے ہونا۔ اور جہاں تک پلیسمنٹ کا تعلق ہے تو ہی سیٹ کہ رینٹ موڈ میں کسی بھی چیز کو گورنمنٹ بیچ کر اپنی جو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم فائنینس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں حکومت اسلامی بینکوں کو کرایہ دے سکتی ہے جو کہ سود کے مساوی نہیں ہوتا۔ تو عمران صاحب سے اس طرح کی باتیں ہم جاری رکھیں گے۔ آخر میں جو ہم نے ڈسکشن کی دیٹ واز اباؤٹ سلک اینڈ سمٹ بینک۔ کیپٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹ کی بیک ڈراپ میں ایک طرف ہمیں علیم خان نظر آئے کہ جو کیپٹل انجیکٹ کرتے ہوئے ایکویٹی انجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف سلمان اقبال کا نام ہے کہ جو کہ سمٹ بینک میں 5 جولائی کو دیکھیں یہ جو ₹2.51 25% کی بات ہو رہی ہے، وہ والی ڈیل کتنی کہنا چاہیے کہ یہ والی چیز یہ بیل کتنے منڈے چڑھتی ہے ویدر دس ہیپنس اور ناٹ، بٹ ہسٹری ٹیلز کہ اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے، وہی کچھ ہونے کا جو پاس میں ہوا ہے، پر لیٹ سی واٹ ہیپنس۔ اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔